सब्र, इब्लीस की फौज का सिपा सालार जिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया में एक जंग हमेशा से चलती आ रही है। नेकी और बुराई की जंग, रोशनी और अंधेरे की जंग, हक और बातिल की जंग। एक तरफ अल्लाह के फरिश्ते और नेक बंदे हैं जो भलाई, ईमान और हिदायत फैलाते हैं, और दूसरी तरफ है वो बदबख्त मखलूक इब्लीस जो बुराई, गुमराही और नफरत को दुनिया में आम करता है। वही इब्लीस जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था और तब से कसम खाई थी कि वो क़यामत तक इंसान को बहकाता रहेगा। उस बदबख्त ने इंसानों के दिलों में लालच, गुरूर और नफरत के बीज बोए, और आज उसके असरात हम सब के इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं। आज के माशरे की हालत देखिए, ख़ानदान के ख़ानदान नफ़रतों में बिखरे पड़े हैं। भाई अपने भाई के खून का प्यासा हो चुका है, दिलों से मोहब्बत ख़त्म हो रही है। नफ़रतें, कीना और बुग़्ज़ बढ़ते जा रहे हैं, खून सफ़ेद हो चुके हैं। इस्लाम ने नफ़रत नहीं बल्कि मोहब्बत की तालीम दी थी, लेकिन शैतान अपनी चाल चल चुका है और आज मुस्लिम घराने बिखर कर रह गए हैं। लेकिन याद रखें, ये सब इब्लीस अकेला नहीं कर रहा। इसके पास एक बाकायदा फौज है, एक खौफनाक शैतानी नेटवर्क है। जिन्नात की वो फौज जो इंसानों के दिलों में वसवसे डालती है, इंसान के ख्यालात बदल देती है और उसे गुनाह की तरफ ले जाती है। इस फौज का एक बाकायदा सिपा सालार भी है जिसका नाम जिन सब्र है। ये वो सिपा सालार है जिसे इब्लीस ने ख़ास जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सिपा सालार जिन के पुरस्रार राज खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये सिपा सालार जिन कौन है, ये कैसे काम करता है और इंसानों पर किस तरह हमलावर होता है। दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ एक मालूमाती सिलसिला नहीं बल्कि एक वार्निंग है, ताकि आप शैतान की चालों को पहचान सकें और अपने ईमान को महफूज रख सकें। ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान, जिसे हम इब्लीस के नाम से जानते हैं, उसके नाम का मतलब ही मायूस होना है। चूँकि वो अल्लाह की रहमत से बिल्कुल मायूस हो चुका था, इसीलिए उसे इब्लीस कहा गया। कुरान मजीद के मुताबिक इब्लीस का ज़हूर इब्तदाए आलम में हुआ। ये वो मखलूक थी जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया और इन्हें शजरे ममनू के फल की तरफ राग़िब किया ताकि वो हमेशा जन्नत में ना रह सकें। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से पैदा हुआ हूँ और ये मट्टी से, लिहाजा मैं इससे बेहतर हूँ। यही तकब्बर उसके ज़वाल की वजह बना। अल्लाह ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और वो रांदाए दरगाह ठहरा। लेकिन इब्लीस ने अल्लाह से क़यामत तक मोहलत मांगी कि वो इंसानों को गुमराह करता रहेगा, और अल्लाह ने उसे ये मोहलत दे दी। दोस्तों, इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था। रवायात के मुताबिक इब्लीस के वालिद का नाम चिलीपा था, जिसका चेहरा बब्बर शेर की मानित था, कदावर, ताकतवर और अपनी कौम में सबसे बहादुर। उसकी कौम उसे शाशीन कहती थी, जिसके माने हैं दिल दहला देने वाले। इसकी वालदा का नाम तबलीस था, जो शक्ल में भेड़िए जैसी और इतनी ही खूनखार थी। कहा जाता है कि उसकी मौजूदगी में किसी जिन की हिम्मत न थी कि उसके ख़ानदान को चैलेंज करे। इब्लीस की नस्ल की इब्तदा जिस जिन से हुई, उसका नाम तारानूस था, जो इब्लीस से 1,44,000 साल पहले पैदा हुआ। ये एक आतिशी मखलूक थी, ना इसे बीमारी लगती थी ना मौत आती थी, लेकिन सरकशी इनकी फितरत थी। फिर इनकी सरकशी के बायस फरिश्तों ने इन पर अजाब नाजिल किया और इनमें पहली बार मौत का आगाज़ हुआ, क्योंकि इससे पहले मौत नाम की कोई चीज़ नहीं थी।
دوستو، جب تارانوس کی نسل میں سرکشی بڑھ گئی تو اللہ کے حکم سے ان میں سے ایک نیک اور صالح جن کو منتخب کیا گیا جس کا نام چلپانیز تھا۔ اسی کو جنات کی ہدایت کا فریضہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات کے لقب سے مشہور ہوا۔ چلپانیز کے بعد یہ ذمہ داری ایک اور جن ہاموس کے سپرد کی گئی۔ ہاموس کے زمانے میں ہی دو عظیم جن پیدا ہوئے، چلیپا اور تبلیس۔ یہ دونوں اپنی بہادری، ذہانت اور طاقت میں بے مثال تھے۔ چلیپا کو اس کے شیر جیسے سر کی وجہ سے قوم نے شاشین کا لقب دیا، یعنی وہ جسے دیکھ کر دل دہل جائیں۔ چلیپا اور تبلیس کی طاقت اس حد تک پہنچ گئی کہ قوم کے جنات فخر سے کہتے تھے، جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان ہیں کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ ان کی قوت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جنات آسمانوں کی بلندیوں تک جا پہنچے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارتیں کرنے لگے۔ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سرکشوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور جنات کو عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران جب فرشتوں کے لشکر کی قیادت حضرت اسرائیل علیہ السلام کر رہے تھے تو ایک کم عمر جن ابلیس ان کی ہیبت سے لرز گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابلیس نے پہلی بار سجدہ کیا۔ ابلیس شروع سے ہی نڈر، ذہین اور غیر معمولی صلاحیتوں والا تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری دونوں بھرپور طور پر موجود تھیں۔ شکست کے بعد اس نے فرشتوں کے ساتھ توبہ کا اعلان کیا اور علم و عبادت کی راہ اختیار کی۔ وہ علم حاصل کرتا گیا، عبادت میں بڑھتا گیا، حتیٰ کہ آسمانوں پر اس کے مختلف القاب رکھے گئے۔ پہلے آسمان پر عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر بلال، چوتھے پر والی، پانچویں پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچا تو ملائکہ کا معلم قرار پایا۔ ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت سے عاجزی کی انتہا کر دی تھی۔ روایات کے مطابق اس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا اور 30,000 سال مقرب فرشتوں کو علم و عبادت سکھاتا رہا۔ اس کے وعظ و نصیحت کی مدت 20,000 سال بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں بھی مقام عطا فرمایا اور داروغہ جنت رضوان علیہ السلام کی معاونت کا حکم دیا۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ ملا۔ وہ وہاں بھی اپنے علم و فضل سے دوسروں کو فیض یاب کرتا رہا، یہاں تک کہ جنت رضوان کی کنجیاں اس کے سپرد کر دی گئیں۔ 40,000 سال تک وہ جنت کا خزانچی رہا۔ مگر دوستو، یہی وہ مقام تھا جہاں ابلیس کا دل بدلنے لگا۔ عبادت کے نشے میں اس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس کے پاس علم تھا، اختیار تھا اور جنت و دوزخ دونوں کی دسترس تھی۔ ابلیس نے کئی فرشتوں کے سامنے اپنی ربوبیت کی بات چھیڑی، مگر جب سب نے اسے رد کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن اللہ سب کچھ جانتا تھا۔ یہ خاموشی دراصل تکبر کے طوفان سے پہلے کا سناٹا تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا اعلان فرمایا۔ قرآن مجید میں یہی واقعہ بارہا بیان ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابلیس جو اس وقت تک آسمانوں میں مقربین میں شامل تھا، آدم علیہ السلام کو بنتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ مٹی کو مختلف رنگوں میں ڈھلتا دیکھتا، روح کے پھونکے جانے کا انتظار کرتا رہا، مگر اس کے دل میں ایک چنگاری سلگ رہی تھی، تکبر کی چنگاری۔ اور جیسے ہی اسے معلوم ہوا یہ مٹی سے بنا ہوا انسان اللہ کا نائب بننے والا ہے تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ ابلیس نے واویلا کیا، اپنی عبادات، ریاضتوں اور اطاعت کا واسطہ دیا، کہا، یا رب، میں نے تجھ سے بڑھ کر کسی کی بندگی نہیں کی، میں نے تیری زمین و آسمان میں سجدے کیے، پھر یہ مٹی کا پتلا مجھ سے افضل کیسے؟ پھر وہ تنزن ہنسا اور آدم علیہ السلام کو حقارت سے دیکھا، اور جب اللہ کا حکم آیا سجدہ کرو آدم کو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، کہا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ خاک سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا اے شیطان مردود، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ اور یوں ابلیس جو کبھی فرشتوں کا معلم تھا، ذلت کے گڑھے میں جا گرا۔
مگر لعنت ملنے کے بعد بھی ابلیس نے اپنی مکاری نہیں چھوڑی۔ اس نے کہا، اے رب، مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی، مگر میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا۔ اور یوں دوستو، شیطان کی سب سے خطرناک جنگ شروع ہوئی، انسان کے خلاف، ایمان کے خلاف اور روشنی کے خلاف۔ یاد رکھیں، ابلیس اکیلا نہیں، اس کے ساتھ اس کے 5 بدنام زمانہ ساتھی، جنہیں وہ اپنی شیطانی فوج کے کمانڈر کہتا ہے۔ آئیے ان 5 میں سب سے پہلے اور سب سے اہم جن کی بات کرتے ہیں، جو ابلیس کی شیطانی فوج کا پہلا سپہ سالار ہے اور جس کا نام ہے صبر جن۔ یہ وہ جن ہے جو انسان کے ایمان کی جڑوں کو اس وقت ہلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے جب انسان پر مصیبت اترتی ہے، جب کوئی اپنا بچھڑتا ہے، جب برسوں کی محنت لمحوں میں خاک ہو جاتی ہے، جب دل ٹوٹتا ہے، امید بجھتی ہے اور صبر کا امتحان شروع ہوتا ہے، تب یہی صبر جن آہستہ سے دل میں سرگوشی کرتا ہے، چلا اٹھ، چیخ، کیوں صبر کرے، کیا ملا صبر سے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے ایمان پر پہلا وار کیا جاتا ہے۔ زبان سے نکلے الفاظ، آنکھوں سے بہتے آنسو اور دل کی بے قراری، یہ سب اس کی کامیابی کے نشان ہیں۔ وہ انسان کو یوں توڑتا ہے کہ بندہ صبر نہیں کر پاتا، بلکہ خود کو مظلوم سمجھ کر رب سے شکوے کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب شیطان جیت جاتا ہے اور انسان صبر کے میدان میں ہار جاتا ہے۔ مگر دوستو، یاد رکھیں، یہ صرف پہلا کمانڈر ہے۔ ابلیس کی فوج میں ایسے 4 اور ابھی موجود ہیں۔ کوئی ہے جو دلوں میں بدی کو خوبصورتی بنا کر دکھاتا ہے، کوئی ہے جو جھوٹ کو سچ بنا کر سناتا ہے، کوئی ہے جو گھروں میں نفرت بھڑکاتا ہے، اور ایک وہ جو بازاروں میں فریب کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ لیکن ان سب سے پہلے، سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ انسان کے ایمان کو ہلانے والا یہی ہے صبر جن، ابلیس کی فوج کا پہلا سپہ سالار۔ دوستو، ابھی تو یہ صرف پہلا سپہ سالار تھا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ شیطان کی باقی فوج کے وہ 4 خطرناک جرنیل کون ہیں، جو انسان کی زندگی کے ہر حصے پر قبضہ جما کر بیٹھے ہیں۔ دوسرا سپہ سالار آہور جن ہے، گناہوں کو خوبصورت دکھانے والا۔ یہ جن برائی کو دلکش بنا دیتا ہے۔ یہ وہ ہے جو انسان کے سامنے گناہ کو رنگین، نرم اور قابل قبول بنا کر پیش کرتا ہے۔ جب انسان کسی حرام چیز کو جائز سمجھنے لگتا ہے، تب شرم و حیا مذاق بن جاتی ہے۔ جب بدی کو فیشن، گناہ کو آزادی کہا جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے آہور جن اپنا کام کر رہا ہے۔ یہی وہ ہے جو نیک کو بورنگ اور گناہ کو ٹرینڈ بنا دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، گناہ بازاروں میں نہیں، موبائل کی سکرین پر فروخت ہو رہے ہیں۔ یہ وہ جن ہے جو نظروں کے ذریعے دلوں کو آلودہ کرتا ہے اور برائی کو محبت کا نام دے دیتا ہے۔ تیسرا سپہ سالار مستوت جن، جھوٹ اور فتنہ پھیلانے والا۔ یہ جن زبان پر قابض ہو جاتا ہے۔ اس کا کام ہے فتنہ پھیلانا، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا اور لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنا۔ یہی جن انسانوں کی شکل میں گھومتا ہے، افواہیں پھیلاتا ہے، جھوٹی خبریں بناتا ہے اور قوموں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ یہ جن ہر اس جگہ موجود ہوتا ہے جہاں خبر پھیلتی ہے، اخبار، میڈیا یا سوشل میڈیا۔ یہ انسان کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہے کہ یہ ضرور سچ ہوگا، آگے بڑھاؤ، اور پھر ایک جھوٹ ہزاروں سچوں پر غالب آ جاتا ہے۔ یہی ہے مستوت جن، شیطان کا پروپوگنڈا ماسٹر۔ چوتھا سپہ سالار داسم جن، گھروں کو برباد کرنے والا۔ یہ وہ جن ہے جو انسانوں کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے محبت کو نفرت میں بدل دینا اور گھر کو میدان جنگ بنا دینا۔ یہ شوہر کو بیوی کے خلاف، بھائی کو بھائی کے خلاف اور ماں کو اولاد کے خلاف کر دیتا ہے۔ داسم جن کبھی معمولی بات کو بڑھا دیتا ہے، کبھی معمولی اختلافات کو طلاق تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ جن گھروں میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب داخل ہوتے وقت السلام علیکم نہ کہا جائے۔ یہ جن گھروں کو جنت سے جہنم میں بدل دیتا ہے۔ پانچواں سپہ سالار ذکینور جن، بازاروں کا مختار۔ یہ جن بازاروں، کمپنیوں اور کاروباروں کا حاکم ہے۔ یہ انسان کے دل میں لالچ ڈالتا ہے
اس کے ضمیر کو سلا دیتا ہے اور اسے بددیانتی، فریب اور دھوکے کا عادی بنا دیتا ہے۔ یہ جن وہ ہے جو کہتا ہے تھوڑا سا جھوٹ بول لو، زیادہ منافع کما لو۔ یہ انسان کے کان میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو نقصان ہو جائے گا، اور پھر یہی نقصان آخرت کا سب سے بڑا خسارہ بن جاتا ہے۔ یہ جن بازاروں میں بددیانتی، فحاشی، دھوکہ دہی اور حرام رزق پھیلاتا ہے۔ یہ وہ جن ہے جو حلال کمائی کو پرانا نظریہ کہہ کر مذاق بنا دیتا ہے۔ دوستو، یہ ہیں 5 شیطانی سپہ سالار جن کے ذریعے ابلیس نے پوری دنیا پر اپنا جال بچھایا ہوا ہے۔ ان کا ہدف صرف ایک ہے، انسان کے ایمان، صبر، سچائی، محبت اور دیانت 5 ستونوں کو گرا دینا۔ لیکن یاد رکھیں، شیطان کی ہر چال کمزور ہے اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھے۔ پیارے دوستو، اب تک ہم نے شیطان اور اس کی شیطانی فوج کے سربراہان کا تذکرہ کیا، لیکن یاد رکھیے یہ سب کچھ صرف دنیاوی زندگی کے لمحوں تک محدود نہیں ہے۔ جب تک انسان کے جسم میں روح باقی ہے، شیطان اس پر حملہ آور رہتا ہے۔ یہ کوئی اندازہ نہیں بلکہ احادیث مبارکہ سے ثابت حقیقت ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک روح ان کے جسموں میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میں بھی ان کو بخشش دیتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنی امت کو بار بار موت کے وقت شیطان کے فتنہ سے بچنے کی دعا سکھاتے رہے۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو السر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان میرے حواس مختل کر دے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان کا وار انسان پر آخر لمحے تک چلتا ہے، اور وہ ہر صورت کوشش کرتا ہے کہ بندہ ایمان کے ساتھ نہ جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ موت کے وقت شیطان کبھی کبھی انسان کے سامنے مختلف شکلوں میں آتا ہے، کبھی والد کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی کسی خیر خواہ کی صورت میں، اور مختلف مذاہب کا واسطہ دے کر آخری لمحے میں ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا۔ یہ روایات اگرچہ بعض سندوں میں ضعیف ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ موت کے وقت شیطان کا حملہ سب سے شدید ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر ایمان کے بارے میں بھی منقول ہے کہ ان کی وفات کے وقت شیطان آیا اور بہکانے کی کوشش کی۔ پیارے دوستو، یہاں ایک اہم نقطہ یاد رکھیں، شیطان کا وار ان بندوں پر نہیں چلتا جو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، توکل اور توحید پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میں آنے والا بندہ، قرآن و سنت کی دعاؤں کو اپنا ڈھال بنانے والا بندہ، شیطانی حملوں میں کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ احادیث و اقوال بزرگان سے یہ بچاؤ کے چند طریقے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ کے ذکر میں ہمیشگی، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی تلاوت، دعائیں پڑھنا، شام کے اوقات میں بچوں کو گھروں تک محدود رکھنا، دائیں ہاتھ سے لینا دینا، نامحرم کے ساتھ تنہائی سے بچنا، گانے بجانے اور آلات موسیقی سے اجتناب، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کر کے اپنے اوپر پڑھنا، بلکہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی ایک مثال ہے۔ شیطان ان کے پاس آیا اور روٹی کپڑے کا لالچ دینے لگا۔ انہوں نے کہا، میں کھاؤں گا موت کو، پہنوں گا کفن کو اور رہوں گا قبر میں۔ شیطان یہ سن کر مایوس ہو کر چلا گیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیطان کی چالوں سے متعلق مولانا رومی کی ایک اور دلچسپ حکایت آپ کے ساتھ شیئر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ صدیوں پہلے کسی بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ بزرگ نے شیطان سے پوچھا، تم بظاہر ایک عام سی مخلوق دکھائی دیتے ہو، مگر تم بیٹھے بیٹھے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کیسے لڑا دیتے ہو؟ شیطان مسکرایا، اپنی انگلی دکھائی اور آہستہ سے بولا، لوگوں کو میں نہیں لڑاتا، میری یہ انگلی لڑاتی ہے۔ بزرگ نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟
शैतान बोला, आप मेरे साथ ज़रा बाजार तक चलिए। बुजुर्ग उसके साथ चल पड़े। शैतान उन्हें एक हलवाई की दुकान पर ले गया और एक तरफ खड़ा कर दिया। हलवाई ने मिठाई की तेल वाली कढ़ाई में हाथ डबोया और उसी उंगली को दीवार पर लगा दिया। दीवार पर शीरे का एक धब्बा सा बन गया। चंद लम्हों में इसी शीरे के धब्बे पर मक्खियां जमा हो गईं। दीवार के दूसरे कोने में एक छिपकली बैठी थी। छिपकली ने मक्खियां देखी तो उनकी तरफ लपकी। इसी दौरान हलवाई के स्टूल के नीचे एक बिल्ली थी। बिल्ली ने छिपकली देख ली तो स्टूल के नीचे से निकली और छिपकली पर जंप लगा दिया। उसी वक्त बाजार से एक नौकर कुत्ता लेकर गुजर रहा था। कुत्ते ने बिल्ली देखी तो वो रस्सी छोड़कर बिल्ली पर हमला कर गया। बिल्ली दुकान के अंदर भाग गई, लेकिन कुत्ता मिठाई पर चढ़ गया और सारी मिठाई खराब हो। हलवाई गुस्से में आ गया और जलेबी तलने वाला छानना कुत्ते के सर पर दे मारा। कुत्ता चीख मारते हुए बाजार में गिरकर दम तोड़ गया। कुत्तों की हलाकत देखकर वजीर का नौकर भाग कर आया। उसने हलवाई को पकड़कर बाजार से बाहर निकाला और उसे मारा पीटा। हलवाई के मुलाजमीन शोर सुनकर बाहर आए और वजीर के नौकर को मारना शुरू कर दिया। चंद लम्हों में ये लड़ाई वजीर के दफ्तर तक पहुंची। वजीर ने सिपाही रवाना किए। सिपाही हलवाई की दुकान पर पहुंचे और मुलाजमीन को मारने लगे। ये ज्यादती देखकर दूसरे दुकानदार भी बाहर निकल आए और उन्होंने सिपाहियों का मुकाबला किया। नतीजा ये हुआ कि छोटी सी कशमकश चंद लम्हों में पूरे शहर में फैल गई और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। बुजुर्ग शैतान के साथ खड़े होकर हैरत से ये सारा तमाशा देख रहा था। आखिर में शैतान ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, कैसा लगा? बुजुर्ग ने पूछा, क्या ये सारा तुम्हारी उंगली का खेल था? शैतान ने कहकहा लगाया और बोला, नहीं, ये सारा गुस्से, मुनाफकत, हसद और इंतकाम का खेल था। फिर समझाते हुए बोला, अल्लाह ने इंसान में गुस्से, इंतकाम और हसद के जज्बात रखे हैं। जब किसी शख्स, शहर या कौम में ये जज्बात बढ़ जाएं, तो मेरी उंगली का एक छोटा सा धब्बा भी पूरी कौम को हिलाकर रख देने के लिए काफ़ी होता है। यही जज्बात मेरे घर हैं, और जिस शख्स या कौम में ये जज्बात हों, मैं उनके अंदर से कभी नहीं निकलता। लेकिन जो शख्स या कौम अपने गुस्से और इंतकाम पर काबू पा लेते हैं, मैं हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाता हूँ। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इब्लीस, जिसने लाखों इंसानों को गुमराह किया, आखिर उसका अंजाम क्या होगा? उसको मौत कैसे आएगी और वो कहाँ दफन होगा? इस सिलसिले में हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक मशहूर रिवायत मिलती है। फरमाते हैं कि जब अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वक्त विसाल करीब आया, तो आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मेरी मौत के बाद मेरा दुश्मन इब्लीस तो ज़िंदा रहेगा। वो तो खुश होगा कि मैं मर गया और वो बाकी रह गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तुम जन्नत में रहोगे और इब्लीस क़यामत तक ज़मीन पर रहेगा। लेकिन याद रखो, क़यामत से 40 साल पहले इब्लीस को ऐसी मौत दी जाएगी कि उसकी तकलीफ दुनिया के तमाम इंसानों की मौत से भी ज़्यादा सख्त होगी, और फिर उसका ठिकाना जहन्नम होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मलकुल मौत, मुझे बताओ इब्लीस की मौत कैसे होगी? तो मलकुल मौत ने जो मंजर बयान किया वो इतना दर्दनाक था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू बह निकले। हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला इब्लीस की रूह कब्ज़ करने का हुक्म देगा, तो मलकुल मौत से फरमाएगा, मेरे गुस्से और कहर का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस की रूह कब्ज़ करो और उस पर सब मखलूक़ात से ज़्यादा सख्ती करना। फिर मलकुल मौत लाखों फरिश्तों के साथ इब्लीस के करीब आएंगे। उनके दीदार से ज़मीन व आसमान लरज़ उठेंगे। जो भी देखेगा खौफ से मर जाएगा। जब इब्लीस उन्हें देखेगा तो चीखता हुआ मशरिक़ की तरफ भागेगा, फिर मगरिब की तरफ, फिर समंदर में छुपने की कोशिश करेगा, लेकिन पानी उसे जगह नहीं देगा। फिर आसमान की तरफ भागेगा तो फरिश्ते उसे कौड़े मारकर नीचे फेंक देंगे। आखिरकार वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास आकर चीखेगा, ऐ आदम, तेरी वजह से मैं मरदूद बना, काश तू पैदा ही ना होता। फिर इब्लीस मलकुल मौत से कहेगा, क्या तुम वाकई मेरी जान इतनी सख्ती से निकालोगे? मलकुल मौत जवाब देंगे, इब्लीस, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे उन सब की मौत की तकलीफ को जमा कर लो,
میں تمہیں ان سب سے بڑھ کر تکلیف دوں گا۔ یہ سن کر ابلیس تڑپ اٹھے گا، چیختا چلاتا دوڑنے لگے گا اور آخرکار اسی مقام پر پہنچے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے شعلوں کی طرح دہک رہی ہوگی، فرشتے اس کے گرد حلقہ بنائیں گے اور پھر جہنم کی زنجیروں سے اسے جکڑ دیا جائے گا۔ ناظرین، ابلیس تڑپتا رہے گا، دھاڑے مارے گا اور جہنم کی سنڈاسیوں سے اس کی جان نکالی جائے گی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا، اے آدم، اپنے دشمن کو دیکھ جس نے تمہیں بہکایا، آج وہ ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آدم علیہ السلام مسکرا اٹھیں گے اور کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس کی لاش جہنم کے ایک گڑھے میں 40 سال تک پڑی رہے گی اور وہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تمام مردے زندہ ہوں گے اور ابلیس کو بھی گھسیٹ کر حساب کے میدان میں لایا جائے گا، جہاں اس کے لیے صرف ایک فیصلہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ ناظرین، یہ تو ہے ابلیس کا انجام۔ وہی ابلیس جو کبھی خود فرشتوں سے برتر سمجھتا تھا، وہی ابلیس جو خود کو کبھی فرشتوں سے برتر سمجھتا تھا، کہتا تھا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، آج وہی مخلوق اسی آگ میں تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ یہ انجام اس بات کا اعلان ہے کہ غرور، تکبر اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، چاہے وہ ابلیس ہو یا انسان۔ تو دوستو، اگر ہم بھی کبھی ابلیس کے راستے پر چل پڑیں، گناہ کو خوبصورت سمجھنے لگیں اور حق سے منہ موڑ لیں، تو یاد رکھیں انجام وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا۔ اللہ ہمیں ابلیس کے جال سے محفوظ رکھے اور اپنے بندوں میں شامل کرے جن پر وہ راضی ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچنے اور نیکی کے ساتھ عاجزی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ توحید ہی ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔